अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर हम आज की बात को शुरू करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज हम किस तरह से इस सूरत की स्टडी को शुरू कर रहे हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी और अपने ख़ज़ानों में से हमें तौफीक का ख़ज़ाना अता किया। एक नई सूरत जब भी कुरान की मैं सीखना शुरू करती हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मुझे नहीं मालूम आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे एक ज़िम्मेदारी को हासिल करने के लिए मैं खुद अपने कदम आगे बढ़ा रही हूँ। क्योंकि देखें, हर क्लास, हर जुमला इल्म का हमारे कंधों पर ज़िम्मेदारी का कुछ ना कुछ बोझ ऐड करता रहता है ना। तो जैसे-जैसे इल्म आता है, जैसे हम किसी नई चीज़ को सीखने की तरफ बढ़ते हैं, तो हम पर वज़न आता जाता है। जैसे उस्ताद जितना सिलेबस कवर कराते थे, टीचर्स जितना स्कूल में सिलेबस कवर कराते थे, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उतना ज़्यादा जो था वो भारी होता जाता था। तैयारी का बोझ आता था ना। तो इसी तरह से मुझे कुरान की सूरतों के साथ भी यही इम्पैक्ट आता है कि ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही है, अपने अमल की तरफ जो इंसान को कॉन्शियस होना है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज इसलिए मैंने जो टॉपिक आज का आपके सामने इस सूरत के बिल्कुल शुरू में रखा है, वो इस सूरत के तारुफ से ज़्यादा एक ओवरऑल इल्म के तारुफ से कनेक्टेड है। हम असल में आज बात करेंगे इल्म की अहमियत के ऊपर और ख़ास तौर पर आज के दौर में इल्मुल वही की अहमियत के ऊपर। इसलिए कि एक दफ़ा सूरत का फ़्लो चल चल पड़ेगा तो फिर हम ये सूरत बहुत अहम है हिस्ट्री एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सूरत बहुत अहम है इबादत पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सूरत बहुत अहम है कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर साथ-साथ जहाँ ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को लेकर चलना है, वहाँ कैसे साथ-साथ हमने अल्लाह की दी हुई तालीमात को भी कदम ब कदम लेकर चलना है। तो हम आज जो बात करेंगे वो हम इल्म की अहमियत पर बात करेंगे और ये जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं, जो हम इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जिसमें आपका और मेरा कोई फिज़िकल इंटरैक्शन नहीं हो रहा होता। देखिए, एक जो लाइव क्लास होती है ना, जिसको हम फिज़िकल ऑन साइट क्लास कहते हैं, उसमें उस्ताद और शागिर्द का बड़ा अच्छा एक बॉन्ड बनता है। इसलिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हैं वो इल्म के थ्रू नहीं कनेक्ट हो रहे होते, बल्कि एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे इम्प्रेशंस, एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा होता है, जो यहाँ नहीं मिलता है। तो उसमें हमारा अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए बार-बार इस तरह के पॉइंट्स पर जमना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम ये आज की क्लास का मकसद सिर्फ़ ये है कि हमें इस हफ़्ते की एक क्लास की अहमियत का अंदाज़ा हो कि हमने क्यों इसके ऊपर वक़्त लगाकर हफ़्ते में 1 मर्तबा कम से कम डिसिप्लिन वे में इसको लाइव अटेंड करना है। क्यों इसको रूह में उतारना है? क्यों आज के दौर में मुझे वही के साथ कनेक्ट होना है? तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ इल्म पर है, इल्मुल वही पर है और हमने इस टॉपिक को आज अपने आज की ज़िंदगी से जोड़ते हुए ऐसे समझना है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, मेरा कुरान से राब्ता जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे, मेरा कुरान के साथ एक इंटैक्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। सो आज का टॉपिक है एम हाई विद नॉलेज और मैं एक उर्दू के सॉर्ट ऑफ यू कैन से शेर से बात शुरू करूँगी। शायर कहता है, दुनिया बदल रही है, निगाहें उठाइए।
اس ارتقائی دور سے آنکھیں ملائیے. ارتقائی دور کہتے ہیں ایوولوشنری ٹائم پیریڈ جس میں سائنس بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو دنیا بدل رہی ہے، نگاہیں اٹھائیے، اس ارتقائی دور سے آنکھیں ملائیے، آپس کے تفرقوں کو ابھی بھول جائیے، مل جل کر صبح نو کی سیاہی مٹائیے. یعنی آج ایز این امہ، آج جو کچھ ہم مسلمان فیس کر رہے ہیں، جو کچھ ہم مسلمان اس وقت اپنی زندگیوں میں چیلنجز دیکھ رہے ہیں، بہت سے اینگل سے اگر اس کو سامنے رکھ کر میں یہ کہوں کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی ہسٹری میں سائملٹینیسلی اتنے چیلنجز نہیں آئے تو یہ غلط نہیں ہوگا. We have never faced in any time of our history such challenges. اور ان چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج جو کریٹ ہو گیا ہے، اور آپ سب اس سے اتفاق کریں گی، چاہے آپ 20 سال کی ہیں، چاہے آپ 30 ایئرس کی ہیں، چاہے آپ 70 ایئرس کی ہیں، ایک چیلنج ہم سب کو اس وقت جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج ہے ڈس ایلوژن آف ہیومن سول کا. ڈس ایلوژن آف ہیومن سول کو اگر میں سمپل الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری اسپرچل بد نظمی، ہماری روحانی بد نظمی، ہماری روحیں ڈس سیٹسفائیڈ ہیں، بے چینی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈس ایلوژن آف سول. ہماری روحیں بے چین ہیں، ہماری روحیں ڈیفیٹڈ ہیں. سو یہ جو آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو آج کے مسلمان فیس کر رہے ہیں، میں اس وقت ہیومینٹی کی بات نہیں کر رہی، سم آف دا گلمسز وی کین فائنڈ ان ہیومینٹی، لیکن میں اس وقت اسپیسیفکلی اپنے مسلمانوں کے لیول سے بات کر رہی ہوں. ہمارے اندر ڈس ایلوژن ہے اسپرچل لیول پہ، ہم میں بد نظمی ہے اسپرچل لیول پہ، ہم میں ڈس سیٹسفیکشن ہے، اور ہم ایک ڈیفیٹڈ سول کی طرح، ایک ہاری ہوئی روح کی طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں. ایک بہت کتابیں لکھنے والے جو ہمارے اسکالرز ہیں، کنٹمپرری اسکالرز، ان کنٹمپرری اسکالر میں ایک اسکالر آتے ہیں، ہی از این عراقی اسکالر، اور ان کا نام ہے شیخ عبد الکریم الزیدان. شیخ عبد الکریم الزیدان کی کئی کتابیں ہیں. آپ کو ان کی کتابوں کے اندر ایک کانسیپٹ، انہوں نے، یہ وہ ہیں شیخ عبد الکریم الزیدان جنہوں نے مسلمان عورتوں کے فقہ پر بھی کافی والیوم کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب میں انہوں نے اپنی اللہ کی سنن مینشن کی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو قرآن میں بھی کہتے ہیں سنت اللہ، اللہ کی سنت. تو ایک ان کی کتاب میں اللہ کی سنن مینشن ہوئی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی، اللہ کی پلاننگ کیسے کام کرتی ہے، اللہ مخلوقات کو کس طرح سے چلاتا ہے، اللہ کی خلاقی مخلوقات میں کیسے نظر آتی ہے. بیسیکلی آئی کین سے ان ایزی ورڈز کہ شیخ عبد الکریم کی کتابوں میں ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ہاؤ ایگزسٹنس ورکس اس کا بلو پرنٹ دیا ہے. یعنی اس میں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، وہ انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ نے جو ہیوج کائنات بنائی ہے، اس پوری ہیوج انٹائر یونیورس کے اندر اتنی مخلوقات بنائی ہیں، بلینز آف بلینز، ٹریلینز مخلوقات موجود ہیں، اس لیے کہ کتنوں کو تو اس وقت انسان جانتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان تمام کریشنز میں کانشیس ایلیمنٹ اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے. کانشیس ایلیمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو تخلیق کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں تو کانشیس ایلیمنٹ جو انسان کو دیا گیا ہے، ایسا کسی اور مخلوق کو دیا نہیں گیا. یعنی کوئی مخلوق اس کانشیسنس پر ایکسس نہیں کر سکتی. اور انہوں نے کس کیپیسٹی میں کہا ہے؟ علم الوحی کی کیپیسٹی میں کہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو علم کی طرف بڑھنے کے لیے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، جو اس کو علم الوحی، اور جس کو ہم ایکوائرڈ نالج بھی کہتے ہیں، دنیاوی علوم، اس کی طرف بڑھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں دی. اور یہی وجہ ہے جو انسان کو کانشیس ایلیمنٹ دیتی ہے. یہی وجہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، انسان اس دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بناتا ہے. یہ علم ہے وحی کا جو امانت کے طور پر پوری ایگزسٹنس میں اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے ایز اے ٹرسٹ. اور اس ٹرسٹ کا ایک وزن ہے،
ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا جیسے جیسے کلاس میں یونیورسٹی میں کسی سبجیکٹ کا کانٹینٹ بڑھتا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر پریشر بڑھتا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کو ایگزام کی تیاری بھی ویسے کرنی ہے. اسی طرح اس پوری ایگزسٹنس میں انسان پر ذمہ داریاں ڈال کر، وہی کی ذمہ داری ڈال کر اللہ نے انسان کو ایک ٹرسٹ دیا ہے، ہیوی رسپانسبلٹی دی ہے. وہ رسپانسبلٹی جس کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کیا تھا. ہم سورت حشر میں اکثر اس آیت کو سنتے ہیں، ہم اکثر اس آیت کو پڑھتے ہیں. آپ میں سے بہت سو کو یہ آیت ہو سکتا ہے مفہوم کے اعتبار سے یا عربک کانٹینٹ کے اعتبار سے یاد ہو. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے لرأیتہ، تو یقیناً تم اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ پہاڑ جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. وہ جو روب ہے اس کلام کا، وہ جو ہیوینس ہے اس کلام کی، اس لیے کہ یہ عام کلام تو نہیں ہے نا، یہ تو کلام اللہ ہے. تو انسان کو انسانیت کی قریب وہی کا علم لاتا ہے، کانشیس مخلوق وہی کا علم بناتا ہے. اور آج ہم اسی سے دور ہو گئے، ایون ہم مسلمان اس وحی کے علم سے دور ہیں. اگر آج کی ایک 20 سال کی بچی، اگر آج کی ایک 25 سال کی خاتون، 30 سال کی خاتون، ان سے آپ گفتگو کریں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر میں آج کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم کتنا دور ہو گئے ہیں اس وحی کے علم سے. It seems like that we are نعوذ باللہ allergic to this علم. اگر آپ کسی 40 سال کی عمر کی خاتون سے کہتے ہیں جو اس وحی کے علم سے دور ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ماسک پہننا پڑ رہا ہے تو دیکھیں اب ماسک کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل رہی ہے، یہی تو ہمارے دین میں بھی ایک نقاب کی خوبصورتی ہے کہ کئی اینگل سے آپ کو جو ہے پروٹیکشن ملتی ہے. اور وہ خاتون آگے سے الرجک وے میں کہتی ہیں اللہ نہ کرے مجھے نقاب کرنا پڑے. That's the point which shows that we are going away from our religion. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ خاتون یہ کہہ کر اپنے آپ کو گناہگار کر لیں گی، توبہ 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 کیسی بات کی. No, I'm not going into her shoes right now, but I just want to show you a glimpse جو یہ بتا رہا ہے کہ ایون ہم مسلمان وحی کے علم سے اس وقت بہت دور ہیں اور بہت دور ہو رہے ہیں. اور یہ کرائسس ہے اس وقت امت کا جو ہم فیس کر رہے ہیں. کئی چیلنجز کے اندر یہ ایک چیلنج ہے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم صرف اس ڈس ایلوژن آف سول کو، ڈس ایلوژن آف فیتھ کو سامنے رکھیں تو یہ وہ چیلنج ہے جو ہیومن مسلم ہسٹری میں شاید اس سے پہلے فیس نہیں کیا گیا. اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی وجہ کیا ہے، آپ اس کی کئی وجوہات دے سکتی ہیں، بٹ نمبر 1 پرومیننٹ ریزن جو آج کے 21st سینچری انسان کو معلوم ہونی چاہیے، اور اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ میس کمیونیکیشن. یہ جو تاریخ میں اس وقت ہم میس کمیونیکیشن فیس کر رہے ہیں، ہیومن ہسٹری ایڈوانسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی اتنا آگے نہیں تھا جتنا آج کا انسان پہنچ گیا. اور یہی ٹیکنالوجی، یہی میس کمیونیکیشن مسلمان امت کے لیے امتحان بن گئی ہے. آج اسلام کے جو دشمن ہیں ان کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ان کو جنگ کے میدان میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے اوپر، ہماری مسلم یوتھ پر، ہمارے مسلمانوں پر یہ حملہ ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہمارے دلوں پر ڈائریکٹ ہو رہا ہے. چاہے ہمارے جسم پہ زخم لگے نہ لگیں، ہماری روحیں ضرور زخمی ہو کر اپنے رب سے دور ہو رہی ہیں. ہر گھر میں سیٹلائٹ ڈشز، ہر گھر میں انٹرنیٹ، ہر گھر میں کیبل، ہر گھر میں کمپیوٹر، ہر گھر میں 4G 2G 3G ڈپینڈنگ اپون کس کوالٹی کا وائی فائی آپ دنیا میں کہاں رہتے ہیں. اور اس میس کمیونیکیشن نے بگاڑنے کا سامان ہر سٹریٹا پر پرووائڈ کر دیا. ایون آئی مسٹ سے کہ ہمارے گاؤں تک اس چیز سے محفوظ نہیں ہے. علم نہیں پہنچا وہاں پر، دنیا کا علم بھی نہیں پہنچا وہاں پر، اسکول ایجوکیشن بھی نہیں پہنچی، بیسک رائٹ ٹو لیونگ بھی وہاں نہیں پہنچا. لیکن وہ میس کمیونیکیشن کا ڈیزاسٹر ان گاؤں کے اندر، ان شہروں کے اندر پہنچ گیا ہے جو ڈائریکٹ مسلمانوں کے دلوں پر اٹیک کر رہے ہیں.
جو ڈائریکٹ ہماری یوتھ کے دل میں موجود چھوٹے سے پائلٹ فلیم ایمان کو کمپلیٹلی بجھا رہے ہیں. اور میجورٹی لوگ اس میڈیم سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے کہ یہ سب حرام ہے. میں کبھی بھی آپ کو حلال حرام کی ڈیفینیشنز نہیں دوں گی. میری نظر میں اس کے لیے کوالیفائی نہیں ہوں. آپ کو حلال حرام کی آج کی ڈیفینیشن میں پوچھنا ہے کیا حلال کیا حرام، قرآن کے حلال حرام کے علاوہ یو ہیو ٹو گو ٹو مفتی. میں نہیں بتاؤں گی آپ کو. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ میس کمیونیکیشن نے فائدہ نہیں پہنچایا. رائٹ ناؤ وی آر پارٹ آف دس میس کمیونیکیشن الحمد للہ. اگر یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، اگر یہ اس وقت سوشل پلیٹ فارم نہیں ہوتا، اگر اس وقت یہ ہمارے پاس میڈیمز نہیں ہوتے تو ظاہر ہے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے اور میں آپ کے ساتھ اس طرح ریسپانسو وے میں بات نہیں کر رہی ہوتی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کمپلیٹلی ڈیزاسٹرس ہیں، بٹ دا میجورٹی امپیکٹ آف دیز سوشل میڈیمز از ڈیزاسٹرس بیکاز نعمت کو اس کا استعمال یا تو نعمت بناتا ہے یا لعنت بناتا ہے. What people are mostly absorbing from these communication tools is filth, is actually filth. These mediums are polluting the minds. These mediums are polluting the hearts. ہماری روحیں جبھی تو بد نظمی کا شکار ہیں، اور صرف بچوں کو تھوڑی نقصان ہو رہا ہے. ہر عمر کا انسان پورا سال جب ان میڈیمز کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارتا ہے سوشل میڈیا پر، کیا حال ہو رہا ہے ہمارے دماغوں کا. مردوں کے پاس اپنے گھروں میں وقت دے کر بات کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے جتنا اپنے سوشل پلیٹ فارمز کے لیے ٹائم ہے. عورتوں کے پاس اپنے گھروں میں اپنی فیملی کو اتنا ٹائم دینے کے لیے نہیں ہے جتنا ان کا وقت ان کے سوشل پلیٹ فارمز پر گزرتا ہے. سو یہ ہر اسٹریٹا پر ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. ایون ہم مسلمان اپنی بات کر رہے ہیں نا، ہمارا تو ایک سال کا مہینہ جو کمپلیٹلی اسپرچویلٹی کا مہینہ ہونا چاہیے، جس میں ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر فوکس کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ، ہم رمضان کے مہینے میں بھی میجورٹی مسلمان ٹی وی کھول کر بیٹھتا ہے اور اس ٹی وی کے اندر وہ جو دین کے نام کے اوپر پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، ہم میجورٹی لوگ اس پر لگا رہے ہوتے ہیں. سو وی کین سی دا میسو امپیکٹ آف دس میس کمیونیکیشن. اور اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہے بیکاز اٹ از اے پاور، یہ ہم مت بھولیں. اور پاور کو ویک کرنے کے لیے پاور ہی کا استعمال ہوتا ہے. یہ ایسی پاور ہے اس وقت سوشل پلیٹ فارمز کی، یہ جو اس کے تھرو ہمارے مائنڈز پر اس کا گہرا اثر آ رہا ہے، گریٹ انفلوئنس آ رہا ہے. ہماری بھی، میں یہ نہیں کہتی صرف بچوں کی تربیت جو ہے یہ سوشل پلیٹ فارمز کر رہے ہیں، ہماری تو عورتوں اور مردوں کی تربیت بھی سوشل پلیٹ فارمز ہی کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے اندر اتنا ریبیلین اور غصہ اور جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ آ رہی ہے، یہ ہمارے دل کرپٹ ہیں. ریزن اندر ہے، اندر بیماری اندر جب پوری رائپ ہو جاتی ہے تب اس کے سائنس باہر آتے ہیں، ورنہ تو بیماری آپ کے اندر پلتی رہتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جب وہ نظر آ جائے اٹ مینس دیٹ کافی حد تک اندر تباہی ہو چکی ہے. یہ جو وقت کا ضائع کرنا ہے، دس از دا سائن کہ اندر ڈیزیز موجود ہے. بد نظمی شروع ہو گئی ہے روح کی. ہمارے کھانے جنک ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جنک ہو گیا، ہمارے مائنڈ جنک ہو گئے، ہمارا سوشل میڈیا جنک ہماری پوری پرسنالٹی کو جنک بنا رہا ہے. مسلم امت اس وقت مسلمان امت کیوں نہیں لگتی؟ We are actually transforming ourselves into junk people just because of these mass communication filth. اس mass communication سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن یہ وہ کیفیت ہے جس پر ہمیں رونا آنا چاہیے. نیٹ فلکس ہے، ڈرامے ہیں، یوٹیوب ہے، ویلاگرز ہیں، بیٹھ کر لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. سیلیبریٹیز کے انٹرویو سننے کا ٹائم ہوتا ہے اور لیکچر سننے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. ہاں، کوئی سیلیبریٹی نظر آ جائے سوشل میڈیا پر، آپ کو اسکرال کرتے ہوئے آپ وہیں رک جاتے ہیں، آپ پوری اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں. ہاں، کوئی لیکچر آ جائے گا، اے اللہ اتنا بورنگ، میں نہیں سن سکتی یہ. اور اگر آپ یہ کیفیت ان کے سامنے بیان کریں، ہمارے بچے، لیٹ می ٹیل یو، ہمارے بہت سے بچے آج جو ہیں وہ بڑے آرام سے اس چیز کو کہنے لگے میں بہت ڈپریس ہو رہی ہوں، بہت پریشان ہو رہی ہوں. اور بعض بچے جو کہ ایموشنلی ذرا تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں،
کسی سیلیبریٹی سے انہوں نے سن لیا کہ فلاں سیلیبریٹی ہالی ووڈ کا ہے یا وہ جو ہے وہ آپ کا لوکل کسی بھی کنٹری کا ہے، وہ جو ہے وہ اصل میں ڈپریشن میں گیا تھا اور بائی پرسنالٹی وہ جو ہے وہ اپنے فائر کیس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور ہی از ویری کوائٹ پرسن اور شی از ویری کوائٹ پرسن، لوگوں میں اس کو سوشلائزنگ اپنی پرسنل لائف میں پسند نہیں ہے. آپ کے بچے وہی چیز ایبزارب کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ دس از دا امپیکٹ، دا ہیوج امپیکٹ آف دیز سوشل میڈیمس. اور اگر آپ ان کو بتائیں کہ تو لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں. یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے. that how serious this crisis is. عربی کا ایک محاورہ ہے، اس میں کہتے ہیں شر البلیحہ یضحک. It's like we are in a deep sleep. جب آپ اس طرح کے معاملات پر ہنسیں نا، جس پر آپ کو رونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ انسان بہت گہری نیند میں ہے. اور نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلیپنگ پلس لے کر سو رہے ہیں، لائک غفلت کا شکار. اور ہماری امت، ہم سب، ایون ہم بھی جو کلاسز کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کسی نہ کسی اینگل سے اگر غفلت کا شکار ہیں. مجھے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اور کتنا لاس کریں گے ہم اپنا. اتنی سی بات میں آپ کے سامنے معمولی سی بات رکھوں، ہماری آنکھیں کتنا فلتھ دیکھتی ہیں. ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. ڈائریکٹ قرآن کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے. اور یہ نظروں کی حفاظت صرف مردوں سے نہیں کہا، عورتوں سے بھی کہا ہے. عورتوں کو صرف پردے کا حکم نہیں دیا، مردوں سے کہا اپنی نظریں نیچے رکھو. یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتا ہے. یہ دو مخلوقات، یہ دو جینڈرز اللہ نے انسانیت میں نیچے اتارے ہیں آسمان سے. اللہ نے ان کو ذمہ دار بنا کر اتارا ہے. ابھی آپ کو میں نے کہا we have a huge trust, we have a huge responsibility on our shoulders. کتنا اس کو فلفل کر رہے ہیں. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم یہ جو دیکھتے ہیں، یہ جو آپ اسکرال کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا، اور یہ جو بچے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی ویلاگر کو، یہ جو نیٹ فلکس پر ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اور ممبرشپ جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہمیں بالکل معصوم سی، بنائن سی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ ڈرامے جن کو ہم کہتے ہیں او ہو کم آن، کیا اتنی پیٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ہنگامہ شروع کر دیتی ہو. اب یہ مت کہنا شروع کر دینا کہ ڈرامہ حرام ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈرامہ حرام ہے، but I'm just telling you that whatever you are pouring through your eyes into your heart, that will corrupt your heart, that will develop disillusion. امام شافی کے لیے آپ پڑھیں، آپ بایوگرافی پڑھیں امام شافی کی. ہم کہتے ہیں نا آج ہمارے بچوں کی میموری اچھی نہیں ہے. بچے کہتے ہیں ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ہم خود عورتیں کہتی ہیں ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں ہم اتنی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں اچھی باتیں یاد کیوں نہیں رہتی ہیں. آپ کوئی طریقہ بتائیں نا، کیسے میری میموری اچھی ہو سکتی ہے، کیسے میری ریٹیننگ پاور ہو سکتی ہے. یونیورسٹی کی ہر تیسری بچی اس وقت اس ایشو کے ساتھ کھڑی ہے، ہر تیسرا بچہ بیٹا اس پرابلم کے ساتھ کھڑا ہے. ریٹیننگ پاور نہیں رہی. لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ، ہماری ریٹیننگ پاور کہاں چلی گئی؟ ہمارے اندر میمورائزیشن چیزوں کی کیوں نہیں ہے؟ یو کین گیو می اے لسٹ آف تھنگس ڈیفینیٹلی وچ ول بی رائٹ اینڈ وچ ول بی ود دا سائڈ آف دا فیکٹ کہ ہاں یہ بھی اس میں فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہماری میموری امپیکٹ ہو رہی ہے. بٹ اے میجر فیکٹر جو کہ آپ کو قرآن کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، امام شافی کہا کرتے تھے کہ میں اگر میری نظر کسی غلط چیز پر پڑ جائے، نظر کسی غلط چیز پر پڑ جائے، not like us intentionally چینل لگا کر بیٹھ گئے، not like us intentionally سائن ان کیا، not like us خود کلک کر کے دیکھنا شروع کر دیا. اگر وہ کہتے تھے کہ میری نظر کسی غلط چیز پر پڑ جاتی ہے، میں اس کا اثر اپنے حافظے پر محسوس کرتا ہوں، میں اس کا امپیکٹ اپنی میموری میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کم ہو جاتا ہے. نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، ریٹیننگ پاور کم ہو جائے گی. برین کی کیپیسٹی میں آپ کی صلاحیت چیزوں کو یاد رکھنے کی کم سے کم ہوتی جائے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چیزیں، اچھی باتیں یاد نہیں رہتی، جسٹ اسکرین یور لائف اور دیکھیں میں کہاں غلطی کرتی ہوں، میری زندگی میں کون سی عادتیں ہیں جو مجھے خود نقصان پہنچا رہی ہیں. آپ اور میں عام انسانوں والی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم نے حق کو تھاما ہے. ہم کیسے حق سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنے آس پاس لوگوں کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم آس پاس لوگوں کو سوسائڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم آس پاس لوگوں کو ڈپریشن کے اندھیروں میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. عقل مند وہ نہیں ہوتا جو ہر مرتبہ ٹھوکر لگنے کا انتظار کرے اور پھر کہے اچھا اب میں سنبھل جاتی ہوں. نہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مشکلات سے سیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے.
جو دوسروں کو ٹریبولیشنز میں دیکھتا ہے اور خود کو اس سے محفوظ رکھتا ہے. اٹس ناٹ لائک اللہ نہ کرے کہ جب تک میرا اپنا بچہ خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا شکار نہیں ہو جائے گا تب تک ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی. ہمارے آس پاس قصے کہانیاں ریالٹیز حقیقت موجود ہے, اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی. آئے دن کے نیوز پیپر, آئے دن کے نیوز چینل, آئے دن کے اندر ہمارے سامنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو خبریں آتی ہیں, کیا ہمارے دل دہلانے کے لیے اور ہمیں اس علم الوحی سے جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کرائسس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, بد نظمی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ڈسسیٹسفیکشن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ایم ہائی ود نالج. اپنے آپ کو علم الوحی سے کنیکٹ کر کے رکھیں. بس ایک آپ کا اور قرآن کا, آپ کا اور علم الوحی کا تعلق جڑا رہے. میری زندگی میں ایک لنک رہے اللہ کے کلام کے ساتھ, ایک لنک رہے. آپ کی زندگی میں اگر ہم ٹینجبل وے میں دیکھیں 50 لنکس ہیں, امی سے, ابو سے, بہن سے, بھائی سے, ہسبینڈ سے, بچوں سے, کسی کام سے, کسی ٹیم سے, ماسی سے, مطلب لیٹ سے 50 لنکس ہیں ٹینجبل فارم میں اگر ہم دیکھیں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں. جسٹ ون لنک, ایک میرا اور اللہ کے کلام کا کنیکشن ان باقی 49 لنکس کو ٹھیک کر سکتا ہے. میں نے صرف ایک آپ کو پیرابل دیا ہے, جسٹ انالوجی دی ہے صرف سمجھانے کے لیے. یہ ایک لنک ضروری ہے ہماری آج کی بے چینیوں میں سے ہمیں باہر پش کرنے کے لیے, ہماری آج کے ڈسپیئر میں سے ہمیں باہر پل کرنے کے لیے, ہمارے ڈپریشنز کو ختم کرنے کے لیے. ورنہ ہماری امت اس وقت تباہی کے ایج پر کھڑی ہے. We need to turn back to Allah collectively. اسی لیے آپ کو اس پلیٹ فارم کے اوپر اس ایک کلاس کے ساتھ صرف جوڑا ہے میں نے. آپ زندگی میں نہیں جوائن کر سکتی ڈیلی بیسس کے اوپر, مت جوائن کیجئے پلیز. پرائرٹائز یور زندگی. آپ کی زندگی کی پرائرٹی میں آپ کا رب کا تعلق اور آپ کا خاندان ہے, اور رب سے تعلق باندھتے باندھتے خاندان کی دوڑ نہیں توڑی جاتی, وہ تھریڈ نہیں چھوڑ دیا جاتا, وہ رسی نہیں کاٹی جاتی. We need to come back to امہ. یہ میس کمیونیکیشن کا دور ہے, اس کو اپنے لیے نعمت بنائیں. اپنی اولادوں کو سمجھائیں, بیٹا میں نے تم کو لیپ ٹاپ دیا ہے, بیٹا میں نے تم کو موبائل بہترین دیا ہے, بیٹا تم کو وائی فائی کنیکٹیوٹی دی ہے, اس لیے نہیں کہ تم اپنی انسانیت سے دور ہو جاؤ. Use these medium to keep yourself connected with your Rabb and with other links of your life. پڑھیں بھی, فرینڈس کے ساتھ بات بھی کریں, لیکن جب پہلا لنک اللہ کے ساتھ لنک مضبوط ہوگا نا, باقی لنکس خود بخود اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں گے. We have to set aside our differences. We have to wake up. ہم نے اپنے دین میں آنے والے لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی, پلیز اپنے ڈفرینسز کے ساتھ جینا سیکھیں. صرف یہ پلانٹ ارتھ نہیں ختم ہو رہا. People are dying right now. I'm not saying people are dying with the physical death. وہ تو ہمیشہ سے ہوا ہے, ہمیشہ سے ہوا ہے. We are dying spiritual death. مسلمان ہیں 1.7.5 billion مسلمان ہیں, but spiritually most of us are dead. We are dead nation. We are dead ummah. کون کھڑا کرے گا اس کو؟ کیسے کھڑی ہوگی یہ امت؟ We need to keep our differences aside. صرف پلانٹ ارتھ کے ریسورسز نہیں ختم ہو رہے کہ ڈرنکنگ واٹر ختم ہوتا جا رہا ہے, نیوٹریشنس چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو پلانٹ ارتھ ہے وہ اس وقت بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے آج سے 150 ایئرس کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ڈرائی ہو گیا ہے. ہمارے دریا ویران اور خشک ہو گئے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ آر پلانٹ ارتھ, ہماری روحیں بھی تو بنجر ہو رہی ہیں, ہمارے ایمان بھی تو ختم ہو رہے ہیں, خشک ہو رہے ہیں. صرف اور صرف ہماری خوراکوں کے اندر کیمیکل آ کر نہیں مل گئے ہیں, صرف ہماری خوراک انہیلدی نہیں ہو گئی ہے. Our minds are also poisoned. Our hearts are poisoned. We are killing ourselves. عربی میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے لوگو, your oppression is only harming yourself. ہم اپنے oppression سے اپنے ہی آپ کو اپنی ہی خیر سے دور کر رہے ہیں. یہ بد نظمی, یہ ڈس ایلوژن اس لیے ہے. ہم ایم ہائی نہیں کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے روزمرہ کے ٹارگیٹس تو ہوتے ہیں, بٹ ایک براڈر ویژن ہمارا جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے.
ہم اپنے بچوں سے اپنے ہاتھوں سے ان کا برتھ رائٹ چھین رہے ہیں. کون سا برتھ رائٹ؟ انسان بننے کا، رب کا فرما بردار بننے کا، اسلام سے جڑنے کا، پریکٹسنگ مسلمان بننے کا. ہم ہو سکتا ہے کلمہ گو والدین ہوں، لیکن ہم اپنے بچوں کو اس علم الوحی سے کنیکٹ نہیں کر کے ہم خود ان کا بیسک برتھ رائٹ چھین رہے ہیں. یہ ہر انسان کا برتھ رائٹ ہے. جیسے اس کو کھانا ملے، پروٹیکشن ملے، سیکیورٹی ملے، چھت ملے، پانی ملے، آکسیجن ملے. ان دا سیم وے یہ اس کا برتھ رائٹ ہے کہ اس انسان کو خالق کی طرف ڈائریکشن ملے، اس کو انسانیت کی طرف ڈائریکشن ملے، اس کو مورل ویلیوز کا سٹرکچر سکھایا جائے، اس کو جنک پیپل میں شمار ہونے سے بچایا جائے. اور یہ کام ماں باپ کا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے دے آر ڈیڈ. جنک پیپل آر جسٹ ڈیڈ. جا کر پڑھ لیجیے گا اگر آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا شوق ہے نا. جنک فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اٹس ایکچولی اے ڈیڈ فوڈ. اٹس ناٹ اے لائف فوڈ. جنک فوڈ از ایکچولی اے ڈیڈ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں. ان دا سیم وے جنک پیپل آر ایکچولی اے ڈیڈ پرسن. کیوں؟ بیکاز ان کی روحیں مر چکی ہیں. جس کی روح زندہ نہیں ہے اس میں زندگی نہیں ہے. اور روح زندہ کیسے ہوتی ہے؟ پڑھیے سورۃ الانفال اور کھولیے اس کی آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں. اور وہ کیسے بلاتے ہیں؟ اپنے کسی حکم کے تھرو. جب ان کا حکم ہمارے کانوں پر آ جاتا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کیوں بلاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول؟ کیوں احکامات دیا ہے قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تم کو زندگی دیں. قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے. تمہیں دنیا سکھاتی ہے او مائی گاڈ یہ تو تم کو بیکورڈ بنا دے گا، تمہاری زندگی سے انٹرٹینمنٹ ختم کر دے گا، تمہارے فرینڈس کا ہینگ آؤٹ ختم کر دے گا. یو کانٹ بی اے ہیپی پرسن. This is Dunya's philosophy. Quran's philosophy is in front of us. لما یحییکم. قرآن زندگی دینے کے لیے پکارتا ہے. اللہ کی پکار پر، رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے. اور آج تو ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، کبھی یہ کلاس، کبھی وہ کلاس، کبھی واٹس ایپ کی یہ آڈیو، کبھی واٹس ایپ کی وہ آڈیو، کبھی یہ کورس وہ کورس. اور کورس کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتا رہی ہوں. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور پینڈیمک نے تو یہ باتیں اور کلیئر کر دی ہیں. اگر آپ گھر سے نکل کر کورسز کے لیے نہیں جا سکتی، اٹس کمپلیٹلی اوکے. مت اپنے آپ کو سیلف پٹی کا شکار کریں کہ پتہ نہیں میں کون سا گناہ کر رہی ہوں کہ میں کورس نہیں کر رہی. مقصد کیا ہے کورس کا؟ اللہ سے کنیکشن. وہ کنیکشن تو کسی بھی کلاس کے تھرو ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی واٹس ایپ کی ایک ریکارڈڈ آڈیو کے تھرو ہو سکتا ہے، وہ کسی کی اچھی بات پڑھ کر ہو سکتا ہے. جسٹ کنیکٹ یور سیلف ود دا وحی. چاہے ایک واٹس ایپ کے گروپ سے ہوں، چاہے کوئی ایک ویڈیو سے ہوں، چاہے کسی کتاب سے ہوں، چاہے کسی لائیو سیشن سے ہوں، چاہے کسی کی ویب سائٹ سے ہوں، چاہے کسی کے یوٹیوب لیکچر سے ہوں. لیکن یہ زندگی کی آوازیں ہیں ہمارے ہر طرف، اس میس کمیونیکیشن کے تھرو ہی موجود ہیں. اور اس آواز میں، وحی کی آواز میں، وحی کی نالج میں زندگی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں پکارا جائے اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف حکم کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، تو تم اس پر لبیک کہو. استجیبو کمانڈ ہے، اسی میں زندگی ہے. ہم کب ریسپانس کریں گے زندگی کے اوپر؟ جس چیز کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، سوری وہ زندگی نہیں ہے. وی آر کلنگ آور سیلفس. وی آر کلنگ آور سیلفس ود آر اون بلیسنگس. جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں زندگی کی طرف دوڑنے کے لیے، ہم نے ان کو اپنی موت، اسپرچل موت کی طرف لے جانا شروع کر دیا. جو اللہ کے کلام سے نہیں جڑے گا ہی از لائک ڈیڈ. ان انسانوں کے دل مردہ، ان انسانوں کی روحیں مردہ، ان انسانوں کی سوچ مردہ. روح کی زندگی اس حقیقت کو جاننے کی طرف ہے کہ ہم علم الوحی سے کنیکٹ ہو جائیں. روح چاہتی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس کو کریٹ کیوں کیا گیا ہے، جبھی وہ ڈس ایلوژن سے بچتی ہے. ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ آج قرآن ہے. میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایز این امہ اس وقت ہمیں
ایک دوسرے کو صرف اور صرف اس کے حالات کے مطابق قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ اگر میں انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہوں تو اب سب کو میرے انسٹیٹیوٹ میں آنا ہے، نہیں۔ ایک عورت کے 5 بچے ہیں، ایک عورت کے 4 بچے ہیں، اس کو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے ہسبینڈ سے اس وقت گزارا نہیں ہو رہا، وہ گھر بیٹھ کر بیکنگ کر سکتی ہے، کوکنگ کر سکتی ہے، وہ کوئی آن لائن بزنس چلا سکتی ہے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ آن لائن بزنس نہیں چلانا، تم نے آ کر کورس کرنا ہے۔ ایسا ظلم نہیں کریں لوگوں کے اوپر۔ پیپل آر willing to connect themselves with their رب، بٹ ہم نے دین کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے۔ لیٹ می شو یو بیوٹی آف دس دین۔ ہمارے لوگ خود مسلمان بچے اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ شو them the beauty. Show them that what we have is actually a miracle. اس وقت جو اسلام آپ نے اور میں نے تھاما ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کسی کو شرمانے کی، کسی کو ایمبیرس ہونے کی، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں اپنے بچوں کو کہ یہ واحد دین ہے۔ اس وقت آن دا فیس آف دس ارتھ، پوری ہیومن ہسٹری میں، دس از امیزنگ، دس از میریکل، یہ واحد ریلیجن ہے جس کے اوپر تمام اس کے فالوورز ایک کتاب پر اگریڈ اپون ہے۔ اٹس اے بلیسنگ۔ آپ اٹھائیں پورے دنیا کے جتنے بھی اس وقت ریلیجن موجود ہیں، اور اگر آپ نے آج کے ریلیجنز نہیں اٹھانے ہیں، آپ پیچھے ہیومن ہسٹری میں چلی جائیں، اسلام کے علاوہ آپ کو جتنے ریلیجنز ملیں گے، آپ کو ایک بھی ریلیجن نہیں ملے گا جس میں ایک کتاب کے اوپر پوری اس ریلیجن کے فالوورز اگریڈ اپون ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ مجھے اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا بنایا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت دیکھیں، ہماری اگریڈ اپون ایک کتاب کون سی ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں، آپ میں سے جن بہنوں نے میری لاسٹ تھرسڈے کی کلاس اٹینڈ کی تھی، جو ہمارا فائنل سیشن تھا سورت معاون کا، میں نے آپ کو بتایا تھا اہل سنت والجماعت کے 4 میجر جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں، الحمدللہ 4 کے 4 اسکول آف تھاٹس۔ چلے آپ اب انڈر اسلام سارے اسکول آف تھاٹس لے آئیں، سارے اسکول آف تھاٹس، سارے اسکول آف تھاٹس اسلام میں ایک کتاب پر اگریڈ اپون ہے، اینڈ دیٹ از قرآن۔ الحمدللہ ہم سب قرآن کے ساتھ اسٹک ہیں، نو ڈفرنس آف اوپینین آن دا قرآن۔ الحمدللہ اٹس اے معجزہ، اٹس اے بلیسنگ۔ پلس یہ بلیسنگ کس طرح سے ہے آپ کو پتا ہوگا، ایک اور اینگل سے، ہم وہ بہنیں جن کو تجوید آتی ہے، پوری امت، آپ کو سلائٹ ڈفرینسز مل جائیں گے قرات کے اندر کہ اس کا مخرج یہ اور اس لیٹر کو ایسے پروناؤنس کرنا ہے اور اس کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن یہ، بٹ پوری امت الحمدللہ اگریڈ اپون ہے کہ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس کے 17 پوائنٹس آف آرٹیکولیشن، 17 میجر مخارج ہیں، سب اس کی صفات کو جانتے ہیں۔ آپ بتائیں ہاؤ از دس پاسبل؟ اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس دین کو، یہ عام دین نہیں ہے، یہ ہر کسی کا دین نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جس کے اندر میریکلز پر میریکلز موجود ہیں، اور یہ کانسٹینٹلی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جو چیز اللہ کی حفاظت میں ہو، میں اپنے آپ کو اس سے کلنگ کر دوں، میں اس سے چپک جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ کی حفاظت میں نہ آؤں؟ ایمان تو رکھیں، تھامے تو اس علم کو، آئیں تو قرآن کے سامنے، زندگی میں اس کو اپنا کر تو دیکھیں، آپ کو اللہ کی حفاظت ہر دن میں کئی مرتبہ محسوس ہوگی، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ آپ جا کر آج اسٹڈی کیجئے ہیبرو ڈائلیکٹ، یا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، گریک نیو ٹیسٹمنٹ، وہ ایک طرح پروناؤنس ہی نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے کے ہی کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ آج مسلمانوں میں، چاہے آپ احکام التجوید میں فالو کرنے والے کسی موروکن قاری کو سنیں، کسی انڈین قاری کو سنیں، کسی جارڈن کے قاری کو سنیں، سیم وے میں سب پروناؤنس کریں گے۔ دس از دا میریکل آف اسلام، اللہ کی شان ہے۔ ایک اور چیز، سارے اسکول آف تھاٹس ہمارے، ان سارے، اگر ہم اہل سنت والجماعت کے 4 اسکول آف تھاٹس کی بات کریں، ان 4 اسکول آف تھاٹس کا اسٹیبلش ہو جانا، یہ اسٹیبلشڈ ہیں، لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا لیجیٹمیٹ ہیں سب کے سب، ان کا لیجیٹمیٹ اسٹیبلش فارم میں آج تک موجود ہونا کس بات کی علامت ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ بھی
اس کو مشکل اور مصیبت نعوذ باللہ نہیں سمجھیں. کرسچینٹی میں آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ورلڈ ہسٹری میں. آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کون سی کتابیں پڑھیں. اپنے اپنے حساب سے انسان پڑھتا ہے. آپ مجھ سے پوچھتی ہیں آپ میں سے بہت سی بہنیں آپ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں. میں ہر طرح کی کتاب پڑھتی ہوں. ہاں یوز لیس ناولس نہیں پڑھتی. میں فکشن نہیں پڑھتی. اب چھوڑ دیا فکشن. بچپن میں پڑھتی تھی فکشن, اب نہیں پڑھتی. یوز لیس ناولس پر ٹائم ضائع نہیں کرتی. میلوڈی جو میلو ڈراما ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں آئی ایم ناٹ ویسٹنگ مائی ٹائم. ہسٹری پڑھیں, ورلڈ ہسٹری پڑھیں, اپنی کنٹری کی ہسٹری پڑھیں, اسلامک ہسٹری پڑھیں, لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں, سکسیسفل پیپل کو پڑھیں, آپ صحابہ کو پڑھیں, آپ اپنے اسکالرس کو پڑھیں, آپ جن جن لوگوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں, کسی ایجوکیشنسٹ کو پڑھیں, جن جن لوگوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں آپ سب کو پڑھیں. جا کر پڑھیں کرسچینٹی کی ہسٹری کو. اور یہ کوئی ہسٹری کی بات نہیں ہے, آج بھی انڈر دا امبریلا آف کرسچینٹی دس از کامن. اٹ واز ویری کامن ان کرسچینٹی کہ ایک پریسٹ دوسرے پریسٹ کو پوائزن دے دیتا تھا اس لیے کہ اس کو ہوتا تھا کہ اس کے رائیول کوئی کھڑا ہو رہا ہے. ہمارے اسکول آف تھاٹس الحمدللہ 4 کے 4 اسٹیبلشڈ ہیں. اب بھی نہیں اپنا ایم ہائی کریں گے اور اپنے اندر ایک کانفیڈنٹ مسلمان والی فیلنگز لے کر آئیں گے. ہم کیوں شرمائے پھرتے ہیں دنیا سے. ہم تو وہ تھام کر پھر رہے ہیں جو ہیروں سے بڑھ کر ہے. آپ نے پہنے ہو شیشے اور سامنے والے نے پہنے ہو ہیرے, اور وہ ہیرے پہن کر شرمائے اور آپ شیشہ پہن کر اترائیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہیرا پہننے والے کو ہیرے کی ویلیو کا علم نہ ہو. And this is the depiction of Muslim Ummah today. آپ اللہ کا دیا ہوا گیٹ اپ اڈاپٹ کر کے, آپ اللہ کا دیا ہوا اخلاق اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے تعلیمات کو اڈاپٹ کر کے شرماتی ہیں اور گھبراتی ہیں, اور اللہ کے خلاف چلنے والے دن دناتے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ پھرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں اور کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے. کیوں؟ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ان کی کیا حالت ہے. اللہ کی بات پر عمل کرنے والوں کے اندر اپنے دین کی اہمیت اور ویلیو کا ان کو اندازہ نہیں ہے. We need to understand the power of Islam right now. We have to aim high. We should know that we have a miracle in our hands. اور اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیا ہے تو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے قرآن کی. More than 30 gospels موجود ہیں کرسچینٹی میں. More than 30 gospels. مختلف آرا ہیں. ہم مسلمانوں کو اس وقت اپنی پہچان کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے کسی ایک پوائنٹ آف ویو کے اوپر, ایک بات کے اوپر 4 اوپینین موجود ہیں تو ہم اس پر شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ That's the beauty of Islam. یہ اسلام کا میریکل ہے. اختلاف سے اوپر اٹھیں and learn to see the bigger picture. اللہ نے اسلام کو میریکولس رکھا ہے کئی اینگل سے. The major miracle, the top miracle is قرآن. اور اس کے بعد آپ ذرا فلٹر ڈاؤن کر کے نیچے آتے جائیں, آپ کو معجزوں پر معجزے اس دین میں نظر آئیں گے. ہمارا 4 مذاہب پر, 4 اسکول آف تھاٹس پر اگریمنٹ بہت سے اسکالرس کے نزدیک از اے میریکل. اس چیز کو سمجھیں. ان 4 اسکول آف تھاٹس کا اسٹیبلش ہو جانا, جبکہ ہمارے ساتھ اور نیشنز موجود ہیں جہاں ایک پریسٹ دوسرے پریسٹ کو مرڈر کر دیتا تھا, پوائزن کر دیتا تھا, اس سے اس کی رجیم برداشت نہیں ہوتی تھی. ہمارا 4 لیجیٹمیٹ اسکول آف تھاٹس کے ساتھ سروائیو کرتے رہنا یہ بتاتا ہے کہ اس کام میں بھی اللہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ موجود ہے. بے شک اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. So we need to understand, we need to develop tolerance, محبت, اختلاف کے باوجود. Rise above your differences. اور یہ نہیں ہوگا جب تک کہ we will not aim high. اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مسلمانوں کی تاریخ کی بات کر رہی ہوں. Pick up your own history. مسلمانوں کو طاقت ملی, مسلمانوں کو پاور ملی, مسلمانوں نے کانکر کیے پورے علاقوں کے علاقے, اتنی فتوحات کی. کیا ممکن نہیں تھا کہ کوئی سب سے زیادہ پاور لینے والا مسلمان چاہتا تو اپنی اسٹیٹ میں جو اس نے آفیشیل مذہب امپلیمنٹ کیا تھا باقی جگہوں پر فتوحات کی وجہ سے باقی تینوں مذاہب کو نعوذ باللہ وائپ آؤٹ کر دیتا؟ کیوں نہیں کیا؟
کیوں نہیں کیا؟ Let me give you the answer. Due to tolerance. Due to the involvement of Allah's. اللہ نے رکھنا تھا ان 4 دنوں کو، ان 4 مذاہب کو، اس لیے اللہ نے مسلمانوں میں ٹالرنس دے دی. کوئی مسلمانوں میں ایسا نہیں گزرا پچھلی ہسٹری کے اندر آج تک جس نے سٹینڈرڈ آفیشل مذہب امت کا بنانے کی کوشش کی ہو کہ اب سب حنفی ہوں گے، اب سب مالکی ہوں گے، اب سب حنبلی ہوں گے، اب سب شافعی ہوں گے. نہیں، یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ ان 4 میں اسلام موجود ہے. مت ایک دوسرے پر بغیر علم کے کفر کے فتوے لگائیں. ہماری ہسٹری میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے میچور مائنڈ ٹو. 4 کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک استاد کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پورے خاندان پر ججمنٹس پاس کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایم ہائی، پلیز پلیز مفت کے مشورے لوگوں کو توڑنے کے مت دیجیے. ایم ہائی، لرن اسلام. ڈونٹ لرن دا مائنڈ سیٹ آف جسٹ ون ٹیچر. لرن اسلام، لرن قرآن. We have to revive actual علم. We have to preserve اسلام. ایک اور میریکل جو آپ کو اور مجھے بتاتا ہے کہ علم الوحی سے جڑوں، اسلام سے جڑوں، اس میں میری خیر ہے کیسے؟ عربی گرامر، ہمارا جو اسلامک سائنسز میں سبجیکٹ ہے عربک گرامر، اٹس اے میریکل. اٹ ناٹ لیس دین اے میریکل. آپ میں سے وہ خواتین جو جانتی ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں یورپین پہلی ڈکشنری کس سینچری میں ڈیویلپ ہونا شروع ہوئی تھی؟ دا مونو لنگول یورپین ڈکشنری، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پراپرلی وہ پبلش ہوئی ہے، وہ لیٹ 17 سینچری میں پبلش ہوئی ہے. شیکسپیئر کا نام تو ہم سبھی جانتے ہیں انگلش لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، پوری دنیا جانتی ہے شیکسپیئر ڈراما. شیکسپیئر کے ٹائم میں انگلش ڈکشنری موجود نہیں تھی، اور اس کے کمپیریزن میں آپ مسلمانوں کو دیکھیں. وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ عربک گرامر از اے میریکل. مسلمانوں کے پاس فرسٹ 100 ایئرس کے اندر ڈکشنری آ گئی تھی. یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ میرا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. کیوں شرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پر، اور کیوں اس کے بتائے ہوئے شاعر کو اڈاپٹ نہیں کرتے؟ ہم ایسے مسلمان کیوں بن گئے کہ ہم سے نان مسلم بھی شرماتے ہیں؟ ہم تو نہ مسلم رہے، نہ ہماری کوئی آئیڈینٹی رہی. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. نہ ہم کوا بنے، نہ ہم ہنس بنے. اللہ نے ہم کو سب سے بہترین ایک فیلکن کی کیٹیگری کا بہترین امتی بنایا تھا، اور ہم کیا بن گئے؟ ہم نے کیا راستہ اپنا لیا؟ ایک عرب اسکالر آتے ہیں جن کا نام آپ میں سے ان شاید بہنوں نے سنا ہو جن کو عربی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. ارلی عرب اسکالر جن کا نام لنگوسٹ ہیں الاسمعی. الاسمعی جینیس تھے. پوری زندگی، میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ دین اللہ کی حفاظت میں ہے، صرف قرآن نہیں، یہ دین اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کی تعلیمات اللہ کی حفاظت میں، اس کے چاروں اسکول آف تھاٹس اللہ کی حفاظت میں ہے. سمجھیں اس بات کو. اللہ چنتا ہے اپنے کاموں کے لیے. ہم نہیں اپنے آپ کو سلیکٹ کر سکتے کہ میں یہ پلان کر کے کروں گی، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی. نہیں، اللہ چنتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. الاسمائی کو اللہ نے چنا، انہوں نے اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی. ایک کے بعد ایک عرب قبیلے میں جاتے تھے اور ان کے ڈائلیکٹ کو لکھا کرتے تھے. ان سے پوچھتے تھے کہ یہ عربی کا لفظ ہے، آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کے اندر اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ اور انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور یہاں سے یہ ڈکشنری ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی مسلمانوں کے اندر، عربک ڈکشنری. اٹس اے میریکل. کس نے انسپائر کیا ان کو؟ اللہ نے ڈالا ان کے اندر. ان میں صلاحیت تھی، وہ چیزوں کو سمجھتے تھے، ریٹین کرتے تھے، لکھتے تھے. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا. اللہ نے لوگوں کو اسلام کو پریزرو کرنے کے لیے آگے بڑھایا. اللہ کا چنا ہوا دین ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس دین کا محبت کے ساتھ احترام بھی سکھا دیجئے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے دیجئے. ہمیں اپنے عمل کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق دے دے. ہم ان کرائسس کا شکار نہ ہو جہاں اس وقت مسلمان امت اپنا وقت اور زندگی ضائع کر رہی ہے. ایکس باکس پر بچے گھنٹوں گزار رہے ہیں. اس پچھلے 8 مہینے کے پینڈیمک نے سست کر دیا بچوں کو.
ایکس باکس کے سامنے بیٹھے ہیں, نیٹ فلکس کے سامنے بیٹھے ہیں, آنٹیاں جو ہیں وہ ڈرامے پہ ڈرامے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. 25 سال سے لے کر 50 سال کی عورتیں اگر یہ سوال کرتی ہیں ہم یہ ناول پڑھ سکتے ہیں, why you are wasting your time؟ اگر آپ کو صرف وقت گزارنا ہے تو کوئی کنسٹرکٹیو ہابی لیجئے, کڑھائی شروع کر دیں, کریشیا شروع کر دیں, گارڈننگ شروع کر دیں, سبزیاں اگائیں اپنے گھر میں, کوئی اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی کیاری بنا لیں, جا کے کسی انسان کی خدمت کریں, کسی امی کے, دادی کے, نانی کے, پھپھو کے پاؤں دبائیں. لیو دیز ناول جو صرف اور صرف آپ کے دماغ میں فلتھ بھر رہے ہیں, فلتھ. کٹی پارٹیز ختم نہیں ہوتی ہم عورتوں کی, وی آر جسٹ ویسٹنگ آور ٹائم. پارٹی کرنا منع نہیں ہے, بٹ دیر شوڈ بی اے لمٹ آف دیز تھنگس. پارٹی سننا منع نہیں ہے. 50 سال کی آنٹی ہو گئی, ابھی تک برتھ ڈے پارٹی نہیں ختم ہو رہی ان کی. There must be an end. We must get serious now. کب تک ہم اس ڈس ایلوژن کے اندر زندگیاں گزارتے رہیں گے؟ ملک الموت سامنے آئے گا تب احساس ہوگا, اوہ مجھے تو کچھ کنسٹرکٹیو کرنا تھا. کب آئیں گے اس علم کی طرف؟ قرآن پکارتا ہے, بار بار پکارتا ہے. سورہ محمد میں آتا ہے آیت نمبر 19 میں, اللہ کہتا ہے فَعَلَم. فَعَلَم کیا ہے؟ عربک گرامر پڑھنے والے کہتے ہیں فا عطف ہے, اور اس کے بعد اعلم جو آ رہا ہے وہ فعل امر ہے, اور یہ ہے اور یہ. ٹھیک ہے بھائی, بٹ یہ کیا رہا ہے؟ گرامر سیکھنے کے بعد سیکھنا کیا تھا؟ فَعَلَم. گرامر پڑھنی شروع کر دی اور اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نظر نہیں آ رہا. I'm sorry. I'm really sorry. With due respect. اسلام پڑھانے والا اور اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عمل سے خالی, I'm sorry. اللہ ہم سب کی شارٹ کمنگز کو دور کرے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَعَلَم, جانو, علم حاصل کرو, انہ لا الہ الا اللہ. Everybody must know کہ اس دنیا کے اندر میں آئی کیوں ہوں اور اللہ کون ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے مجھے لمیٹڈ ٹائم کے لیے کیوں پیدا کیا ہے. یہ اتنے ملٹی ملین ایئر سے جو زندگیاں چل رہی ہیں, مجھے اللہ نے 2020 میں لا کر زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ واٹس ہز حکمت؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. جو ہو گیا, جب علم آ جائے معافی مانگو and move on. اب اللہ کی اطاعت کا راستہ تھام لیں. اللہ نہ کرے کسی سے زنا بھی ہو گیا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہو گیا, کوئی نہیں جانتا. اب آپ کو علم آ گیا, اب آپ نے علم الوحی کو تھام لیا, اب آپ نالج کے ساتھ ایم ہائی کرنا چاہ رہی ہیں. اللہ سے سچی توبہ کریں and move forward. وہ معاف کر دے گا. اس نے راستہ کھولا ہے, اس نے ہی آپ کو توبہ کی توفیق دی, اس نے ہی آپ کو علم سے جوڑا, اسی نے اب تک آپ کو زندہ رکھا ہوا تھا, بیکاز وہ چاہتا تھا آپ اپنے زندگی میں اللہ کی خشیت اڈاپٹ کر لیں, اللہ سے محبت کریں, اللہ سے جڑ جائیں. جس کو خشیت رب مل جاتی ہے وہ ہر قدم پر پھر اللہ کا شکر کرتا ہے اور گناہ کی زندگی پر پلٹ کر نہیں دیکھتا. ہم نے بہت بد اخلاقی کر لی, کوئی بات نہیں, آج پتہ چل گیا, آج سنوار لیجئے. آپ کہتی ہیں لوگ تانے دیں گے, let them say what they want to say. وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا, وہ آپ کی قدر کرتا ہے, وہ جانتا ہے آپ کی سٹرگل, وہ جانتا ہے آپ کی توبہ, وہ جانتا ہے آپ کی ندامت کو, وہ جانتا ہے آپ کے درجات کیسے بلند کرنے ہیں. let people say what they want to say. اگر وہ آپ کے اچھے اخلاق پر, اگر وہ آپ کی گناہوں کی زندگی چھوڑنے پر, اگر وہ آپ کے رب کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرنے پر آپ کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, آپ ان سے کہیں محبت احترام سے پلیز میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. لیکن امید رکھیں آپ کے رب کو آپ پر بہت پیار آئے گا. دنیا کو آپ پر پیار آئے یا نہ آئے, اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت آ گئی ہے, آپ اصل میں علم والی ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل عالم کون ہوتے ہیں, اصل علم والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. یہاں ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ وقت کیوں لگا رہی ہوں؟ نہ میں عالمہ ہوں, نہ میں آپ کو عالمہ بنا رہی ہوں. عالم باللہ بننا ہوتا ہے, اس کو سمجھیں. عالم باللہ, وہ جو اللہ کو جانتا ہے, وہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے.
وہ جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، چاہے اس کے پاس چاہے وہ عالم بھی احکام اللہ نہ بھی ہو. مجھے نہیں معلوم مثال کے طور پر چاروں فقہ میں ہر چیز کے کیا اصول اور رولنگز ہیں. اٹس اوکے. اگر میں عالم بھی احکام اللہ نہیں بھی ہوں، اٹس اوکے. مجھے بینگ کا مسلمان عالم باللہ ہونا ہے. اللہ کو تو جانوں، اٹس مائی برتھ رائٹ، اٹس مائی ہیومن رائٹ. فرائض کا علم ہونا چاہیے مجھے، اور اخلاق رسول کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد زندگی آگے سے آگے بڑھتی جانی چاہیے. بس یہ بہترین انسان ہے. ہر وہ انسان بہترین ہوگا جس کا اخلاق رسول اللہ کے مطابق اور جس کی زندگی میں فرائض اللہ کے دیے ہوئے ہوں گے. اور یاد رکھیں، ایسے انسان کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی وقت گزارنا چاہتا ہے. اس کا فوکس رب پر ہوتا ہے نا. ہر قدم اللہ کی مرضی کا اٹھائیں، چاہے آپ کو اس کے لیے اپنے نفس کو کتنا مارنا کیوں نہ پڑے. اپنے اخلاق میں رسول اللہ کی تعلیمات کے اخلاق کا عکس لے کر آئیں. آپ اللہ کی طرف پلٹیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ اللہ کی طرف پلٹیں، آپ اس نالج کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے اپنوں کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈالے گا. یقین رکھیں. جیسے یہ قرآن پروٹیکٹڈ ہے، جیسے یہ دین اللہ کی حفاظت میں ہے، جیسے اس دین سے جڑی ہوئی ہر شے اللہ کی حفاظت میں ہے، جب ہم اس دین سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، میرا رب میری حفاظت فرمائے گا. وہ میرے اپنوں سے مجھے محبت دلوائے گا. مجھے اس کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ رسوائی سے بچاتا ہے، اللہ ندامت سے بچاتا ہے، اللہ پریشانی سے بچاتا ہے، اللہ اداسی سے باہر نکالتا ہے. جانے تو اسے، جڑے تو اس کے علم کے ساتھ، پہچانے اسے. شاعر کہتا ہے، میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈالا. میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈالا. میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا. وہ پکڑ لیتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور ان کو رسوائیوں سے بچا لیتا ہے. We just need to aim high. محبت کرنا سیکھیں اس ذات سے جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. میں نے کلاس 1 کر دی ہے، سو کبھی اگر میرا ٹائم اوپر چلا جائے تو معذرت پلیز تھوڑی سی. بٹ یہ کہانی سنانا بہت ضروری ہے کہ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ ہمارا اللہ سے محبت کرنا، وہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، کتنا ضروری ہے. فیمس ایسٹرن کنگ محمود غزنوی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. ریچسٹ پرسن آف 5th century ان مسلم ورلڈ، ہے نا، محمود غزنوی. آپ سب نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا. اس کا یہ غلام تھا جس کا نام ایاز آتا ہے. اب اس بادشاہ کی بہت بڑی کنگڈم تھی. اس کے بہت سے منسٹر تھے، دوست تھے، احباب تھے، بہت سے اس کی ٹیم کے لوگ تھے، دربار کے لوگ تھے جو اس کے قریب بھی تھے، اس کے ہیلپر تھے، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. یہ جو اس کا غلام تھا محمود غزنوی کا، جس کا نام ایاز آتا ہے، محمود غزنوی کے لیے آتا ہے کہ وہ اس غلام سے بہت محبت کرتا تھا. اور محمود غزنوی ایاز سے اس لیے محبت کرتا تھا اپنے غلام سے کیونکہ یہ غلام محمود غزنوی سے بہت محبت کرتا تھا. اب جو اس کے محمود غزنوی کے ٹیم کے لوگ تھے، جو اس کے منسٹرز تھے، جو فرسٹ ہینڈ تھے، جو ظاہر کنگڈم کو، سلطنت کو رن کرنے میں اس کو بہت مدد کیا کرتے تھے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گلا شکوا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم کنگڈم چلاتے ہیں، ہم محمود غزنوی کے رائٹ ہینڈ ہیں، ہم اتنا بڑا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پارٹ سنبھالتے ہیں. لیکن محمود غزنوی کی محبت ایاز کے ساتھ بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے. حالانکہ وہ ایک معمولی سا غلام تو ہے، وہ محمود غزنوی پھر بھی اس کو پریفرنس دیتا ہے، حالانکہ وہ غلام ہے جس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے. یہ گفتگو وہ آپس میں کیا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ گفتگو کا کوئی گلمس محمود غزنوی تک پہنچا کہ لوگ اس بات پر بہت ناراض ہوتے ہیں جو آپ کے رائٹ ہینڈ ہیں کہ آپ اپنے غلام کو ان پر پریفرنس دیتے ہیں، آپ اپنے غلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محمود غزنوی نے سوچا کہ اچھا، اب ان لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ محمود غزنوی ایاز سے محبت کیوں کرتا ہے یا اس کو پریفرنس کیوں دیتا ہے. وہ جانتا تھا محمود غزنوی اس بات کو، تو اپنے منسٹرز کو بتانا چاہتا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اپنے سب دوستوں کو اور منسٹرز کو بلایا، اور ایاز بھی وہاں اس کے ساتھ تھا.
اس نے ان سب کو ان کی بہت ان کو اپریشیٹ کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ سب نے میری بہت مدد کی ہے ہر معاملے میں، اور دیکھیں ہم الحمدللہ آج اتنی فتوحات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں، اللہ نے بہت دولت دے دی ہے مجھے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے ان تمام فتوحات کے اندر، اتنے خزانے ہیں میرے پاس، تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ان خزانوں کے میں منہ کھول دوں، اور آپ میں سے جس کو جو چاہیے آپ ان خزانوں میں سے جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ اب جب سب نے یہ سنا منسٹرز نے تو سب بہت خوش ہو گئے، سب دوڑے اور جو بھی خزانے سامنے رکھے ہوئے تھے دربار میں ان سب نے اپنا اپنا جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ ان کی ہو گئی، وہ لے کر بادشاہ کے پاس محمود غزنوی کے پاس دوبارہ آ گئے۔ جو بادشاہ کا غلام تھا ایاز، وہ وہیں کھڑا رہا، اس نے بس بادشاہ کے بازو کے اوپر اپنا بازو رکھ دیا۔ ایاز سے محمود غزنوی نے پوچھا کہ آپ ایاز تم یہاں کیوں کھڑے رہے؟ سب لوگ تو خزانوں پر جا رہے تھے، اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے، تم کیوں نہیں گئے دولت سمیٹنے کے لیے؟ تو ایاز نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے۔ دیکھ رہی ہیں آپ محبت کا انداز؟ اس نے کہا جب بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے۔ اب ذرا جوڑیں اس کہانی کو ہم اپنی بات سے۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ ہمارے ہر رشتے کے دل میں ہماری محبت ڈالے گا، لیکن پہلے ہم اللہ سے ویسے جڑیں جیسا جڑنے کا اس نے حکم دیا ہے، جیسا جڑنے کا اس نے کہا ہے۔ محبت کا خوبصورت انداز ایاز نے اپنایا تھا۔ اللہ کے علم سے جڑے، انسانوں پر جو ہماری ذمہ داریاں آتی ہیں، اللہ نے جو ہم پر ذمہ داریاں رکھی ہیں انسانوں کے ساتھ اس کو نبھائیں، ان پر طنز نہیں کریں، ان سے اوور ایکسپیکٹ نہیں کریں، ان پر حق نہیں جتائیں، اللہ کے علم سے جڑی رہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں۔ یقین جانیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، آپ اس دنیا میں موسٹ پریشیس عبد بن جائیں گی۔ محمود غزنوی کو ایاز سے محبت کیوں تھی؟ حالانکہ محمود غزنوی تو بادشاہ تھا، بیکاز ایاز اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ مجھ سے محبت کرے گا although وہ خزانوں کا مالک اور بادشاہ ہے۔ کیوں؟ جب میں اس سے محبت کروں گی وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حدیث کا مفہوم ہم سنتے ہیں نا، جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسلام کی شکل میں اس کی قدر کریں، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو اخلاق رسول کے ساتھ آگے بڑھائیں، لوگوں کے حق ادا کریں۔ یاد رکھیں جو آپ کا ہے وہ کوئی آپ سے چرا نہیں سکتا، جو آپ کی قسمت کا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ رب کے احکامات پر چلیں، علم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ علم پر جڑیں گی نا، سب سے پہلے آپ آسمانوں پر اہم ہو جائیں گے۔ آپ کو حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اس شخص کا نام سب کو بتایا جاتا ہے، اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر سب لوگ، سب آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ اس شخص کی محبت دنیا میں موجود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مت اس دنیا کے پیچھے وحی کے علم کو اگنور کریں، مت دوڑیں دنیا کے پیچھے بے چین رہیں گے۔ اگر چین چاہیے، اگر سیٹسفیکشن چاہیے، اگر ڈسپلن چاہیے، اگر زندگی کے اندر برکت چاہیے، اللہ کی وحی سے جڑ جائیں ڈسپلن کے ساتھ، جو آپ کے فرائض کے ساتھ ممکن ہے۔ دنیا کتنی بھی جمع کر لیں سب یہیں چھوڑ کر جانی ہے۔ اللہ کی قربت کو جمع کرنا شروع کریں، یہ مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی سب جگہ فائدہ دے گی، بیکاز اٹ نیور اینڈز، نیور اینڈز۔ یہ علم کے ساتھ جڑنے کے بعد جو ریوارڈ آتا ہے نا، علم کے ساتھ جڑنے کا ریوارڈ مستقل بڑھتا ہے۔ وہ پروفٹ
جو کبھی کم نہیں ہوتا، وہ شیئر جو کبھی نیچے نہیں آتا، وہ ریئل اسٹیٹ جس کا کبھی بھی پوائنٹ جو ہے وہ لاس کی طرف نہیں جاتا۔ آپ جڑیں قرآن کے ساتھ، آپ کا علم حاصل کرنا، عمل کرنا، مسکرانا، کھانا پینا، سونا، تھکن، آپ کا اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ سب اجر۔ موت اجر، موت کے بعد قبر اجر، اجر کے بعد موت، قبر کے بعد روز محشر اجر، اور پھر جنتوں میں اجر ہی اجر۔ اور یاد رکھیں مسلمان عورت ہوتے ہوئے آپ جو اپنے گھر میں بہترین رول پلے کر سکتے ہیں، شاید آپ کے گھر کے مرد نہیں کر سکتے۔ اٹس انف۔ اس دنیا نے ہمیں بہت اسلام کے نام پر اور عورت ہوتے ہوئے ہمیں بہت ڈپریس کر دیا کہ جیسے اسلام ہمیں کوئی ہائی پیڈسٹل نہیں دیتا۔ اسلام وہ ہائی پیڈسٹل ہمیں دیتا ہے جو دنیا کا کوئی علم، کوئی لا، کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ دو عورتیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے، ان میں سے ایک کو تو آپ اچھی طرح دونوں کو جانتے ہیں، بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام، دونوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ وہ دو عورتیں ہیں جن کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے، تمام مردوں کے لیے رول ماڈل بنایا۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل بنایا؟ نہیں، یہ دو عورتیں جن کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اللہ نے ان کو سب لوگوں کے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ قرآن نے ان کی کہانی مینشن کی ہے، ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا۔ یہ وہ بلیور عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ایمان کو، اللہ کی محبت کو بہترین ہائی کیا۔ بی بی آسیہ فرسٹ لیڈی تھی نا، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی، لیکن دنیا میں ان کو اللہ کا قرب چاہیے تھا۔ انہوں نے وہ مانگا جو کسی مرد نے نہیں مانگا، ایون کسی نبی نے نہیں مانگا۔ آپ پڑھیں کتابیں اسکالرز کی کھول کے، وہ کہتے ہیں بی بی آسیہ نے تو وہ مانگ لیا جو کسی نبی رسول نے نہیں مانگا۔ ہم عورتیں اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ کیسے سمجھتی ہیں؟ آپ دنیا کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسلام کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک مشکل چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو ہمیں وہ دے دیا جو دنیا سکھا ہی نہیں سکتی۔ پروفٹس کا مقام تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تو سینٹرٹی ڈبل ہو جاتی ہے، بیکاز عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ بی بی آسیہ کو دیکھیں، وہ دعا مانگ گئی جو کسی رسول نے نہیں مانگی، جو کسی نبی نے نہیں مانگی، ایسی دعائیں مانگی۔ کیا تھی ان کی دعا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں بھی گھر چاہیے تو کیسا چاہیے؟ اللہ آپ کی نیبرہڈ میں چاہیے۔ کسی نے بھی نہیں مانگا نبی نے کہ جنت کا گھر اللہ آپ کے پڑوس میں چاہیے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو اتنا بہترین طریقے سے پسند فرمایا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ انہوں نے مانگا تھا اللہ مجھے گھر دے نیکسٹ ٹو یو، یہ عورت ہیں، اور ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ اسلام رائٹس نہیں دیتا عورتوں کو۔ Who said this؟ اگر مینیفسٹیشن غلط ہو رہی ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، اگر امپلیمنٹیشن غلط ہے، تو اسلام کا قصور نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کا قصور ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ اللہ کا نیبر بننے کی دعا ایک عورت کر رہی ہے، کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسپرچویلٹی میں عورتیں آگے جاتی ہیں، عقل میں عورتیں وہاں تک سوچ سکتی ہیں جہاں تک شاید مرد نہیں سوچ سکتا، امیجنیشن میں اسٹرانگ ہوتی ہیں، اللہ سے محبت میں عورتیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا تو گزر جائے گی، 25 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، بہت بھی جی لیے تو 90 سال، آگے کی زندگی اللہ کے قرب میں گزرے، کون ہم میں سے نہیں چاہے گا؟ سو ایم ہائی، اور ایم ہائی اگر ہو سکتا ہے آج کے اس میس کمیونیکیشن کے دور میں، تو وہ اللہ کے کلام سے جڑ کر ہو سکتا ہے۔ ڈیویلپ میچور پرسنالٹی، اور وہ طریقہ کیا ہے، ٹول کیا ہے؟ قرآن۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اگلی تھرسڈے سے سورۃ قریش کی سٹڈی کو پراپرلی کریں گے۔ میں آپ سب بہنوں سے جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی، آپ کی بہنیں، بیٹیاں، فرینڈز، جو بھی آپ کے بچے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ٹرائی ٹو اٹینڈ اٹ لائیو۔ جو لائیو میں فیلنگز ہیں، ریکارڈڈ میں فیلنگز نہیں ہیں، ٹرائی ٹو اٹینڈ۔ اب میں نے ونس اے ویک اس لیے کر دیا تاکہ ہم اس کو لائیو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم تعارف السورہ سے اگلی کلاس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس علم الوحی سے جڑنا
اور اس علم سے جڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ان فتنوں کے دور میں، ان کرائسس کے دور میں ہمیں ہر طرح کے فتنے اور کرائسس سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ڈس ایلوژن آف سول سے اور ہمیں ڈس ایلوژن اور ڈس سیٹسفیکشن آف سول سے بچائیے۔ اللہ ہر طرح کی صحت عطا فرمائیے، ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی، تاکہ ہم آپ کے کلام کو اس عقل کے درست استعمال کے ساتھ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اللہ ہمیں ٹالرنس اور بہترین حکمت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کا عکس لے کر آئیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہ جو کوئی نہیں جانتا، اللہ نہ ان کو دنیا میں کسی کے سامنے ایکسپوز کیجئے، نہ روز محشر ان کو کسی کے سامنے ایکسپوز کیجئے گا۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے، اللہ سب ماؤں کو ان کی اولادوں اور اسپاؤس کی طرف سے، ان کے شوہروں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو بہترین اسپاؤس عطا فرمائیے، اللہ ہمیں صبر اور برداشت اور پرسیویئرنس عطا فرمائیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ ہم نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے ارادہ کیا ہے کہ ہم سورۃ القریش کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو مکمل کریں۔ اللہ ہمیں ہمارے اس فیصلے میں کامیابی عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔